अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यस्सिर ली अमरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल गिना रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बि इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं सूरह निसा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली दफ़ा में 10 आयतों को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 11। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वलिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुन लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। आयत विरासत के मुतल्लिक़ अहकामात शुरू हो रहे हैं सूरह निसा में। इनको समझने की ज़रूरत है और जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है हमें उसी के मुताबिक चलना है। जो अल्लाह जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, अल्लाह की हिकमतें और मसलहतें अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने कहा मैंने फ़र्ज़ कर दिया, तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है क्या कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। इसमें क्या है कि मिरास के मामले में ये अव्वलीन असूली हदायत है कि मर्द का हिस्सा औरत से दुगना है। चूँकि शरीयत ने ख़ानदानी ज़िंदगी में मर्द पर ज़्यादा माशी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला है और औरत को बहुत सी माशी ज़िम्मेदारियों से के बारे से सुबकदोश रखा है, लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही है कि औरत मिरास में औरत का हिस्सा मर्द की निस्बत कम रखा जाता। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा। कैसे? यही हुक्म 2 लड़कियों का भी है। कि मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने कोई लड़का ना छोड़ा हो और उसकी औलाद में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हों, तो ख़्वाह 2 लड़कियां हों या 2 से ज़ायद, बहरहाल उसके कुल तरके का 2/3 हिस्सा इन लड़कियों में तकसीम होगा और बाकी 1/3 दूसरे वारसों में। लेकिन अगर मैयत का सिर्फ एक लड़का हो तो इस पर इजमा है कि दूसरे वारसों की गैर मौजूदगी में वह कुल माल का वारिस होगा और दूसरे वारिस मौजूद हों तो उनका हिस्सा देने के बाद बाकी सब माल उसे मिलेगा। आगे देखते हैं। और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। इसमें बिल्कुल क्लियर कट बात कर दी अल्लाह ने। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए। इसकी तफसील देखते हैं। यानी मैयत के
صاحب اولاد ہونے کی صورت میں بہرحال میت کے والدین میں سے ہر ایک 1/6 کا حقدار ہوگا۔ دیکھیں یہاں عورت اور مرد میں کوئی تفریق نہیں رکھی گی، والدین کا دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ خواہ میت کی وارث صرف بیٹیاں ہوں یا صرف بیٹے ہوں یا بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا ایک بیٹا ہو یا ایک بیٹی رہے، باقی 2/3 ان میں دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ آگے ہے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ ماں باپ کے سوا کوئی وارث نہ ہو تو باقی 2/3 باپ کو ملے گا، ورنہ 2/3 میں باپ اور دوسرے وارث شریک ہوں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ بھائی بہن ہونے کی صورت میں ماں کا حصہ 1/3 کے بجائے 1/6 کر دیا گیا۔ اسی طرح ماں کے حصے میں سے جو 1/6 لیا گیا وہ باپ کے حصے میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں باپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ میت کے والدین اگر زندہ ہوں تو اس کے بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا۔ آگے ہے، یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض ہو اس پر ادا کر دیا جائے۔ اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ وصیت کا ذکر قرض پر مقدم اس لیے کیا گیا کہ قرض کا ہونا ہر مرنے والے کے حق میں ضروری نہیں ہے اور وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے اس امت کا اس پر اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، یعنی اگر میت کے ذمے قرض ہو تو سب سے پہلے میت کے ترکے میں سے وہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی اور اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی۔ وصیت کے متعلق سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آدمی کو اپنے کل مال کے 1/3 حصے کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے، اور یہ وصیت کا قاعدہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ قانون وراثت کی روح سے جن عزیزوں کو میراث میں سے حصہ نہیں پہنچتا، ان میں سے یا جس کو آدمی مدد کا مستحق پاتا ہو، اس کے لیے اپنے اختیار تمیزی سے حصہ مقرر کر دے۔ مثلا کوئی یتیم پوتا یا پوتی موجود ہے، یا کسی بیٹے کی بیوہ مصیبت کے دن کاٹ رہی ہے، یا کوئی بھائی یا بہن یا بھاوج یا بھتیجا یا بھانجا یا کوئی اور عزیز ایسا ہے جو سہارے کا محتاج نظر آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کے ذریعے سے حصہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ کتنا؟ 1/3۔ اگر رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عام کے کام میں صرف کرنے کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کی کل مالیت میں سے 2/3 یا اس سے کچھ زائد کے متعلق شریعت نے میراث کا ضابطہ بنا دیا ہے، جس میں سے شریعت کے نامزد کردہ وارثوں کو مقرر حصہ ملے گا، اور 1/3 یا اس سے کچھ کم خود اس کی ثوابدید پر چھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنے مخصوص خاندانی حالات کے لحاظ سے، جو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے معاملے میں مختلف ہوں گے، جس طرح مناسب سمجھے تقسیم کرنے کی وصیت کر دے۔ پھر اگر کوئی شخص اپنی وصیت میں ظلم کرے یا بالفاظ دیگر اپنے اختیار تمیزی کو غلط طور پر استعمال کرے یا کسی کے جائز حقوق میں متاثر ہوتے ہوں، تو اس کے لیے یہ چارہ کار رکھ دیا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ باہمی رضامندی سے اس کی اصلاح کر دیں یا قاضی شرعی سے مداخلت کی درخواست کی جائے اور وہ وصیت کو درست کر دے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ جواب ان نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس قصر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک نعوذ باللہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں رہ گئی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، مدبر ہے، حکیم و دانا ہے۔ جو اللہ جانتا ہے، انسان بالکل بھی اس حکمت کو، مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو اللہ نے مقرر کیا اس کے حق میں وہی فائدہ مند ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور وہ قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم ہو ہے۔ اللہ دانا و بینا اور نرم ہو ہے کس کے حق میں؟ بندوں کے حق میں۔ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی خواہ ایک بیوی ہو یا کئی بیویاں ہوں، اولاد ہونے کی صورت میں وہ 1/8 کی، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں 1/4 کی حصے دار ہوں گے، اور یہ 1/4 یا 1/8 سب بیویوں میں برابری کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ پھر ہے کہ باقی 5/6 یا 2/3 جو بچتے ہیں ان میں اگر کوئی وارث موجود ہو تو اس کو حصہ ملے گا، ورنہ اس پوری باقی ماندہ ملکیت کے متعلق اس شخص کو وصیت کرنے کا حق ہوگا۔ اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ اس میں بھائی اور بہنوں سے مراد اخیافی بھائی اور بہن ہیں، یعنی جو میت کے ساتھ صرف ماں کی طرف سے رشتہ رکھتے ہوں اور باپ ان کا دوسرا ہو، رہے سگے بھائی بہن اور وہ سوتیلے بھائی جو باپ کی طرف سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتے ہوں، تو ان کا حکم اسی سورہ کے آخر میں ارشاد ہوا ہے۔ پھر ہے کہ وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ محض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ اپنے اوپر ایسے قرض کا اقرار کرے جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے زرار کو گناہ کبیر کا قرار دیا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کیسے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں ضرر رسانی کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ زرار اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں، اس میں عموماً یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائے اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے محروم کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اظہار 2 وجہ سے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اللہ کی گرفت سے آدمی نہ بچ سکے گا۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے جو حصے جس طرح مقرر کیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، کیونکہ بندوں کی مصلحت جس چیز میں ہے اللہ اس کو خود بندوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی صفت علم یعنی اس کی نرم خوئی کا ذکر اس لیے فرمایا کہ اللہ نے یہ قوانین مقرر کرنے میں سختی نہیں کی ہے، بلکہ ایسے قاعدے مقرر کیے ہیں جن میں بندوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت ہے تاکہ وہ مشقت اور تنگی میں مبتلا نہ ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ تلک حدود اللہ،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ کتنی بڑی کامیابی اللہ نے سنا دی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے، دائمی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ جس کو آخرت میں اللہ کی رضا مل گئی، جنت مل گئی، اسے اور کیا چاہیے۔ اگلی آیت ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی وعید ہے کہ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے، حد سے بڑھ جائے، تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، ہمیشگی کے لیے آگ کا عذاب۔ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کہاں آگ میں جلنا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جہنم میں جل جل کے انسان کتنے موٹے ہو جائیں گے کہ کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 میل کی مسافت ہوگا، استغفر اللہ، کہ تاکہ جسم پر بہت زیادہ جتنی زیادہ سکن ہوگی اتنا جلنے کا احساس اور اس کی شدت زیادہ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سکن جل جائے گی نا تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی شدت میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ پھر کہتے ہیں کہ میں اور جلدیں مطلب نئی جلد چڑھا دوں گا، بار بار یہ ہوتا رہے گا اور وہ اسی عذاب میں مستقل رہیں گے۔ ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو تبدیل کریں یا ان دوسری قانونی حدود کو توڑیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر سخت وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی سی جسارت کے ساتھ اللہ کے قانون کو بدلا اور اس کی حدود کو توڑا۔ ہم اللہ سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ اللہ کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں۔ کہیں عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کیا گیا، کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا مستحق قرار ٹھہرایا گیا، کہیں سرے سے تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کر لیا گیا، کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا۔ اور اب ان پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہے کہ بعض مسلمان ریاستیں اہل مغرب کی تقلید میں وفات ٹیکس اپنے ہاں رائج کر رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے قانون میں جرأت کرنا اور اس کو بدلنے کی کوشش کرنا بہت بڑے درجے کا گناہ ہے، اور جس کے معنی یہ ہیں کہ میت کے وارثوں میں سے ایک وارث حکومت بھی ہے جس کا حصہ رکھنا نعوذ باللہ اللہ بھول گئے۔ حالانکہ اسلامی اصول پر اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی مرنے والے کا کوئی قریب و بعید رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء متروکہ کی طرح داخل بیت المال ہو جائے، یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیت کے لیے اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کر جائے۔ کتنی واضح آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو تیرے احکامات ہیں ہمیں اس پر پورے طور پر خود پر لاگو کرنے والا بنا، ہمیں اپنی زندگیوں کو اس آئینے میں سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو قانون جو حدود تو نے مقرر کی ہیں کبھی نہ ہو کہ ہم ان سے تجاوز کریں۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو اس معاملے میں ہماری مدد فرما اور ہمارے قدم جما دے۔ اللہ تو نے ہمیں قرآن کی روشنی دی ہے، اے باری تعالیٰ تو اس سے ہمارے عملوں کو مزین کر دے، ہمارا کردار قرآن بنا دے، قرآن ہمارے عمل سے جھلکے، ہمیں منہ سے بول کے کچھ نہ کہنا پڑے، قرآن ہمارا کردار بن جائے، قرآن ہماری زبان بن جائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں آخرت کے ہمیشگی کے عذاب سے بچا لینا،
ہمیں جنت الفردوس کے وارثین میں شامل کرنا۔ اللہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تو ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا، ہمارے زبان پہ کلمہ جاری کر دینا۔ اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت، موت کی بے ہوشیوں میں ہماری مدد فرمانا۔ اے اللہ ہمیں اس وقت میں تھام لینا جب کوئی بھی ہماری اس تکلیف کو سمجھنے والا نہیں ہوگا سوائے تیری ذات کے۔ اے اللہ جس طرح ہمیں دنیا میں آنے کا پتہ نہیں چلا، اسی طرح آخرت میں دنیا سے رخصتی کے وقت بھی، موت کے وقت کی اس کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اے اللہ تو ہمیں اس وقت میں تھام لینا۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا اللہ تو ہمیں اسے خود پر لاگو کرنے والا بنا اور ہماری زندگیوں کو اس کے مطابق سنوارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔